आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। वफाक में तो नई हुकूमत की आज रमक नमूदार हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इक़्तिदार का आज वहाँ पहला दिन था, मगर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में सूरत हाल अभी भी दगरगू है। वहाँ पे वज़ीर आला के इंतखाब का मामला अभी तक मुअम्मा बना हुआ है। सबसे बड़े सूबे में निज़ाम हुकूमत डानाडोल है। पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब न कराने और स्पीकर की जानिब से डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस लेने से मुताल्लिक़ केस पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। केस में दरख्वास्त गुजार वज़ीर आला के ओहदे के उम्मीदवार हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी थे। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर मामले पर फरीक़ैन किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे तो अदालत अपने नतीजे पर पहुँचेगी। इससे कबल कल चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को डिप्टी स्पीकर का दफ्तर खोलने का हुक्म दिया था। अब देखना होगा कि पंजाब में किसका सिक्का चलेगा या फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 3 अप्रैल को इजलास तलब किया गया था, जो हंगामा आराई के नतीजे में 6 अप्रैल तक मुलतवी हो गया, जिसे बाद में 16 अप्रैल तक मज़ीद आगे बढ़ा दिया गया। डिप्टी स्पीकर ने 6 अप्रैल को ही इजलास तलब करने का फ़ैसला किया, जिस पर स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस ले लिए थे। उसी रोज़ पंजाब असम्बली का एक अलामती इजलास लाहौर के होटल में मुनक़िद हुआ, जिसमें हमजा शहबाज को 201 अरकान की हिमायत से अलामती तौर पर पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब किया गया, जबकि परवेज़ इलाही को 169 अरकान की हिमायत हासिल है। पंजाब की ये सूरत हाल जो कि नाकाबिल फ़हम है, इसकी मज़ीद फ़हम हासिल करने के लिए लाहौर जाते हैं, जहाँ हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। पहले तो ये बताइए कि निज़ाम हुकूमत पंजाब का आज कल कैसे चल रहा है, किस अंदाज से मामलाते जो हुकूमत हैं वो चलाए जा रहे हैं। कांवर साहब, इस टाइम कोई भी एक दूसरे ऑफिसर की बात मानने को तैयार नहीं है, कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई निज़ाम हुकूमत यहाँ पर पंजाब में मौजूद नहीं है। जिसका दिल चाहता है चीनी के रेट बढ़ा सकता है, आटा जिस मर्जी भाव पर बेच सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो वफाक को देखना शुरू हो चुकी है कि वफाक क्या अहकामात क्या देता है और पंजाब में कौन सा जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में वज़ीर आला का इंतखाब होता है तो कौन फाइनल होगा, और उससे पहले ही बाद जगहों पर जो है वो वफाक की पॉलिसी अपनाते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह अगर देखा जाए पुलिस में, तो पुलिस वाले भी कोई किसी के हुक्म जो है वो मानने को तैयार नहीं है। वज़ीर आला पंजाब जो कि निगरान है, उनके पास इख्तियारात बहुत महदूद हैं। इसी वजह से वो अगर कोई अहकामात दे भी दें तो वो ब्यूरोक्रेसी ने वाज़ेह तौर पे ये फैसला किया हुआ है कि हम इनके कोई अहकामात नहीं मानेंगे, जिसकी वजह से वज़ीर आला मुकम्मल तौर पे इस पूरे सिनेरियो से गायब दिखाई देते हैं। कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं ऑर्डर देने के, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसी तरह गवर्नर हाउस मुकम्मल तौर पर साइड पर है और वो सिर्फ ये तमाम अफराद ये करते दिखाई दे रहे हैं कि हमने मीनार पाकिस्तान का जलसा कैसे कामयाब करवाना है और प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके साथ इज़हार यकजहती कैसे करनी है, क्या पॉलिसी अपनानी है, और हुकूमत जो शहबाज शरीफ जो है उनके खिलाफ क्या लाहे अमल अपनाना है। सिर्फ इसी पर ज़्यादा फोकस है। बाकी हुकूमत तो किसी किस्म की क्या लग रहा है कि मुमकिनात में क्या है? कल तो शायद लाहौर हाई कोर्ट का इस सिलसिले में फ़ैसला आ जाए, वो एक अहम उसका किरदार होगा। मुत्तफ़क़ा जो मुतवक्के फ़ैसलों में क्या ऑप्शंस हैं जो कि कल आ सकते हैं? कांवर साहब, 2 चीज़ें देखी जा रही हैं। अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी फैसला था, उसको भी जब आइन की खिलाफ वर्जी की गई तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस पर फैसला दिया गया था। अगर वो फैसला तो मौजूद है, उसी के तनाज़र में अगर देखा जाए तो पंजाब में भी देखा जा सकता है कि आइन की जहाँ पर खिलाफ वर्जी की गई है, क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब ने यह वाज़ेह किया है कि जहाँ पर आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो वहाँ पर अदालत का इख्तियार बनता है दरख्वास्त सुनने का, वहाँ पर पार्लियामेंट का हम मामला पर नहीं जा रहे। अगर वो ये चीज़ें देखते हैं तो फिर कोई अदालत ये फैसला भी सुना सकती है, मुमकिन है कि परसों को इजलास तलब कर लिया जाए, और ये भी मुमकिन है कि वो ये कहे कि आप 16 को ही इजलास तलब करें और 16 से आगे नहीं जाने देंगे, और 16 के रोज़ ही यानी 16 अप्रैल को ही हर सूरत जो है वो इजलास बुलाया जाए
اور اسپیکر جیسا ڈپٹی اسپیکر کے معاملہ چل رہے تھے، یہ بھی ممکن ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات واپس ہو سکے، اور اگر نہیں ہوتے تو پینل آف جو بنایا جائے گا، پینل آف ہاؤس، اس میں سے کسی ایک کو نامزد کر دیا جائے گا کہ یہ الیکشن کروا سکتا ہے۔ یہ متوقع جو ہے وہ فیصلہ، یہ امکانات ہے کہ یہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ البتہ حکومتی جو لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید 16 اپریل کو ہی اجلاس ہوگا، جبکہ حمزہ شہباز کے جو وکلا ہے، جس میں سردار اکبر ڈوگر ہے، اعظم نذیر تارڑ اور دیگر افراد تھے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کیونکہ آئین کی خلاف ورزی ہے تو ممکن ہے کہ عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ سنا سکتی ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ باقی اس وقت جو نون لیگ یا جو اپوزیشن کا کیمپ ہے جس کو کہ حمزہ شہباز لیڈ کر رہے ہیں، دوسرا ہے وہ جو کہ پی ٹی آئی اور کیو لیگ کا ہے جس کو کہ جناب پرویز الہی لیڈ کر رہے ہیں، کچھ خبریں ایسی ہیں کہ جیسے کہ حمزہ شہباز جو ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں وہ آلریڈی ایکٹ کرنے لگے ہیں، جیسے کہ بہرحال اب وہ چیف منسٹر ہوں گے تو بیوروکریسی کو احکامات یا گائیڈنس یا اس قسم کی دینا شروع کر دی ہے، یا بیوروکریسی میں ایسے لوگ جن کو توقع ہے کہ ان کی پوسٹنگ ہوگی، ان کو پوزیشنز ملیں گی، وہ حمزہ شہباز کا چکر لگانا شروع کر دیا انہوں نے۔ یہ بات درست ہے، بے شمار آفیسر سے بھی میرے رابطے ہوئے اور نون لیگ والوں سے بھی رابطے ہوئے، تو وہ یہ کہتے ہیں ایسے افسران جو پرائم منسٹر کو ہمارے کر دیتے گرفتار کیا گیا تھا، ہمارے خلاف پراپر ریکارڈ تیار کر کے دیتے تھے، آج وہی ہمیں مختلف ذرائع سے فون کر کے یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاید ہم رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ پہلے بھی موجود تھے اور آج دوبارہ وہ ہم سے رابطے کر رہے ہیں۔ کئی بیوروکریٹ نے تو ایسے جو مسلم لیگ نون کے عہدیدار ہیں ان کو تو وزراء کی مبارکبادیں بھی دی ہیں اور دیگر افراد ہیں، عظمہ بخاری سمیت دیگر افراد کو وزراء بننے کی بھی متوقع جو ہے مبارکبادیں۔ حمزہ شہباز شریف سے رابطے کرنے شروع کر دی ہیں، ان کے گھر تک جو سا بھی کل اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ان کے گھر کو جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ پروٹوکول لگایا جائے گا، ان کا جو ہاؤس درجہ قرار دیا جاتا ہے، تو وہ پہلے ہی وزراء کی بیوروکریٹس کی جانب سے یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ ہم وہاں پر تعینات ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، کافی کام شروع کر دیا ہے۔ بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اتوار کی شب جو سب سے زیادہ پراسرار واقعہ ہوا، وہ یہ نہیں کہ عمران خان کا اقتدار ختم ہوا، قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہو گئی، بلکہ اس سے ذرا قبل جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان رات گئے کھل گئی، وہاں پہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی، چیف جسٹس آف پاکستان اور ان سے متعلقہ بینچ وہاں پہنچ گئی، دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گیا، وہاں پر ایکٹیویٹی شروع ہو گئی۔ یہ تمام معاملات ہیں جس کی سراغ، اس کی وجوہات یقیناً طویل عرصے تک لوگ تلاش کرتے رہیں گے۔ اس کی ہم ابتدا کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہفتے کی شب 9 اپریل کو پاکستان میں ایک تاریخ رقم ہوئی جب پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک منتخب وزیر اعظم کو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ہفتے کو صبح 10:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا جس میں عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ ہونی تھی، اس پر مسلسل بحث ہو رہی تھی اور طویل عرصہ گزر گیا تھا مگر ووٹ کاؤنٹ کا مرحلہ نہیں آیا تھا۔ مگر ایک اچانک غیر متوقع پیش رفت ہوئی ہفتے کی شب جب خبریں آئیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے تالے کھول دیے گئے ہیں اور ایک بھرپور ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اور سپریم کورٹ پہ، اور یہ تقریباً 11:15 بجے رات کی بات ہے۔ اطلاع آئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بدیال سمیت 5 رکنی بینچ بھی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ غیر معمولی معاملہ کہ رات گئے دونوں عدالتیں کھول دی گئی ہیں، یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ویسے تو ماضی میں مثالیں موجود ہیں جب عدالتوں نے چھٹی کے دن کام کیا ہو، مگر کئی لوگوں کا خیال ہے کہ کیا واقعی ہفتے کی رات کو حالات اتنے غیر معمولی تھے کہ چھٹی والے دن عدالت لگائی جائے، وہ بھی رات گئے۔ سوال اٹھے کہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کس وجہ سے کھلوائی گئی تھی اور اس کی کیا وجوہات تھی۔ بظاہر مفروضوں پر غیبی قوت کام کر رہی تھی۔ 9 اپریل کی رات اسلام آباد ہائی کورٹ کھولے جانے کے حوالے سے عدالت نے وضاحت میں کہا کہ اس رات سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے عدالت سے رجوع کیا اور آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت درخواست دائر کرنے کے بارے میں استفسار کیا۔ درخواستوں کی وصولی کے دوران 2 اور درخواستیں بھی موصول ہوئیں جن میں ایک پیشگی آئینی پٹیشن بھی شامل تھی، اور ان درخواستوں کو چیف جسٹس اطہر من اللہ کی رہائش گاہ پر پہنچایا گیا جو اس بات پر مطمئن تھے
کہ نہ تو درخواستیں کارروائی شروع کرنے کی ضمانت دیتی ہیں اور نہ ہی انہیں عدالتی حکم کی منظوری کی ضرورت ہے۔ اپنے بیان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 نومبر 2019 اور 10 فروری 2021 کو جاری کیے گئے 2 سرکولرز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی شہری کی جان یا آزادی یا کسی اور معاملے پر لاحق خطرے کی صورت میں رجسٹرار آفس درخواستیں وصول کر سکتا ہے اور عدالتی اوقات کار کے بعد بھی اسے چیف جسٹس تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک صورتحال ہے، اس حوالے سے جو کچھ ہوا وہ اس کے سوال اور اس سے جڑے جواب اس کی تلاش جاری رہے گی، کیونکہ بہرحال یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک بہت ہی غیر معمولی دن تھا، غیر معمولی واقعات تھے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہیں، جو پوری شب ان معاملات کو بہت غور سے کور کر رہے تھے، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام معاملات کو۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا، مختصراً سمجھا دیجئے کہ سپریم کورٹ میں کیا ایکٹیویٹی شروع ہوئی تھی، کیونکہ 10:30 پونے 11 بجے کے قریب خبر آنے لگی اچانک کہ سپریم کورٹ کھل رہی ہے اور شاید چیف جسٹس صاحب وہاں پہنچ رہے ہیں، عدالتی عملہ پہنچ گیا ہے، کیا منظر تھا؟ جی کامران صاحب، انتہائی غیر معمولی حالات تھے اس رات اسلام آباد میں، کیونکہ جب پارلیمنٹ میں جو ووٹنگ کا عمل تھا وہ شروع نہیں ہو رہا تھا تو افواہیں یہ گردش کر رہی تھی کہ شاید کوئی ایسا غیر قانونی یا غیر آئینی عمل ہونے جا رہا ہے جس سے پوری جو جمہوریت کی جو جمہوریت ڈیریل ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے جس سے ملک میں پورا ایک نظام شاید تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہی یہ خبریں تھیں جس کی وجہ سے پھر یہ افواہیں گردش کرنا ہو گئی کہ شاید کوئی غیر آئینی عمل ہونے جا رہا ہے، تو پھر عدالتوں کو بھی کھول دیا گیا اور اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ تمام جو عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ، ان دونوں کو کھول دیا گیا ہے اور کسی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کو روکا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب یہ عدالتیں کھولی گئیں تو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ درخواستیں دائر کر دی گئی اور اس میں بھی کچھ افواہیں ہی تھی اور کچھ اس میں پریزمپشن کے اوپر باتیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ معاملہ جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے اس کے اوپر عدالتیں تو کھولی، تاہم اس کے اوپر کوئی عدالتی پروسیڈنگز ہوئی اور نہ ہی پھر اس پر کوئی عدالتی حکم سامنے آیا۔ لیکن غیر معمولی حالات تھے، ایسی افواہیں گردش کر رہی تھی جس سے کوئی غیر آئینی عمل ہونے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں کی تو ہمیں یقینی بات ہے کہ وہاں پہ چیف جسٹس پہنچ گئے تھے اور جو 5 رکنی منسلک بینچ ہے وہ بھی پہنچ گئی تھی، عدالتی عملہ پہنچ گیا تھا۔ کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں محترم جسٹس اطہر من اللہ، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پہنچ گئے تھے؟ جی نہیں کامران صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے نہیں تھے، ان کا پروٹوکول ان کے گھر پہنچا تھا، بلوایا گیا تھا اور الرٹ کیا گیا تھا کہ شاید وہ بھی روانہ ہوں گے جیسے ہی کوئی صورتحال کلیئر ہوگی، کیونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی اہم پٹیشن آ رہی ہے سپریم کورٹ بار کی طرف سے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کے لیے جو سپریم کورٹ نے ووٹنگ کروانے کے لیے دیا تھا، اور کیونکہ اسپیکر اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے تھے لہٰذا اس کی ایگزیکیوشن کے لیے، اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے پٹیشن آ سکتی ہے سپریم کورٹ بار کی طرف سے۔ لیکن اس دوران پھر نئی پٹیشنز بھی آ گئی اور اس کے بعد جب چیف جسٹس نے جو دیکھا کہ ان کے اوپر عدالتی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے اور پھر سپریم کورٹ بار نے بھی دوبارہ رجوع نہیں کیا، تو اس کے بعد پھر وہاں پر ہی عدالتی جو لائٹس تھیں وہ آف کر دی گئی، کمرہ عدالت دوبارہ بند کر دیا گیا اور پھر تمام جو عدالتی عملہ ہے وہ روانہ ہو گیا۔ لیکن 2 گھنٹے تک اسلام آباد ہائی کورٹ 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک کھلی رہی اور سپریم کورٹ میں تو جو معزز بینچ تھی وہ تو پہنچی تھی، پھر وہ بعد میں چلی گئی اور وہ کسی متوقع ڈیولپمنٹ سے نمٹنے کے لیے وہاں پہ تھی۔ جی ایگزیکٹلی کامران صاحب، یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ شاید کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی عمل ہونے جا رہا ہے، اسی وجہ سے پھر دونوں عدالتیں فوری طور پہ ایکٹیو ہوئی، تمام ملازمین کو بلایا گیا، سٹاف کو بلایا گیا اور سپریم کورٹ کے تو ججز صاحبان بھی آ چکے تھے، تاہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو عدالت آنے کی ضرورت نہیں پڑی اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب تمام تر صورتحال کول ڈاؤن ہو گئی اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ شاید پارلیمنٹ جو ہے وہ وہاں پر تمام جو چیزیں ہیں وہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد پھر عدالتی عملے نے بتایا کہ اٹس اوور ناؤ اور ہم دوبارہ عدالت بند کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر دونوں عدالتیں بند کر دی گئی، ججز بھی روانہ ہو گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بند کر دیا گیا۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ غیر معمولی دن تھا، غیر معمولی رات تھی اور پھر یہ تمام غیر معمولی واقعات سپریم کورٹ آف پاکستان میں خاص طور پہ تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان بیرسٹر عابد زبیری، رکن ہیں پاکستان بار کونسل کے بھی۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تمام معاملات ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہم تو ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آبزرور ہیں، طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے بھی بڑی غیر معمولی بات تھی کہ سپریم کورٹ جو تھی وہ اس کی پوری تیاری ہو گئی تھی اور یہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کیوں وہاں پہ پوری بینچ پہنچی تھی، چیف جسٹس صاحب پہنچے ہوئے تھے اور ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ کیوں پہنچے ہیں، لیکن تمام عملہ وہاں پہنچ گیا تھا
اور متوقع کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں. پھر اسی دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گیا تھا, وہاں پر بھی لائٹیں جل گئی تھیں, وہاں پہ بھی تمام گو کہ چیف جسٹس صاحب وہاں نہیں پہنچے تھے, لیکن وہاں پر بھی ایک تیاری کا سا سما تھا. یہ تمام غیر معمولی چیزیں تھیں گو کہ کچھ ہوا نہیں, اور اس کے بعد پھر یہ تمام چیزیں تحلیل ہو گئی, مگر یہ سب کچھ جو ہوا یہ اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گیا. شکریہ کامران صاحب. دیکھیے سوالات تو کیا چھوڑے گا, پوائنٹ از دیٹ کہ ایک حکم نامہ آیا, ایک ججمنٹ آئی کورٹ کی کہ آپ کو اس دن ووٹنگ کرانی ہے, اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا. وہ 7واں دن بھی تھا, کیونکہ آئین خود کہتا ہے کہ 3 دن اور 7 دن کے 3 دن کے بعد اور 7 دن کے اندر ہونا ہے. تو 12 بجے تک وہ 7واں دن پورا ہو رہا تھا, اور کورٹ کا ایک آرڈر تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس پہ ان کو کسی نے اپلیکیشن ضرور دی ہوگی وہاں کے سپریم کورٹ میں کہ یہ ڈیریل کیا جا رہا ہے ایک جمہوری طریقے کو, مطلب اس کی ایلیگیشن لگائی ہوگی جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے ایکشن لیا. اس کے بعد دیکھیے ایک بڑی ایک جو بات میں نے پریشان کن ہو رہی ہے ان ساری تجزیوں کی جو مختلف چینلوں پہ ہوتا رہا کہ عدالت رات کو بیٹھ گئی. دیکھیے عدالت جو ہوتی ہے, جج جو ہوتا ہے ہر وقت جج ہوتا ہے. ایسے بہت سے کیسز ہماری تاریخ میں ملتے ہیں کہ خود آدمی جو ہے وہ ججز کے گھروں پہ جا کے آرڈرز لیتے ہیں. ہم نے خود لیے ہیں. نہیں, ہمیں صرف یہ پوچھنا ہے بیرسٹ صاحب کہ جب کوئی جرم سرزد ہو جائے, کوئی عمل سرزد ہو جائے, تو اس صورت میں تو آپ عدالت جو ہے اس پہ رسپونڈ کرے گی نا, لیکن کوئی اینٹیسپیشن کے کہیں یہ نہ ہو جائے, اس کے لیے جو ہے رات گئے عدالت بیٹھ جائے, پوری بینچ بیٹھ جائے اور پوری ایکٹیویٹی شروع ہو جائے ان اینٹیسپیشن, اس کی ذرا سا تھوڑا سا ابہام ہے اس حوالے سے. دیکھیں کامران صاحب, دیکھیں 2 قسم کے آرڈرز ہوتے ہیں. ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ جرم ہو جائے, یا جرم کا ایشو نہیں ہے, مطلب یا تو کنٹیمپٹ ہونے والی تھی 12 بجے تک نہیں ہوتا, جب بھی کیس 12 بج کے آپ نے خود فرمایا 12:05 پہ رکھ دیا گیا تھا. لیکن بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں جا کے آپ کو حکم امتناعی چاہیے ہوتا ہے, کوئی انجنکشن چاہیے ہوتا ہے, کسی چیز کو رکوانا ہوتا ہے, کوئی غلط کام یا کسی جرم کو یا کسی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے, غلط آرڈر پاس ہونے والے ہوتے ہیں, ان کو رکوانے کے لیے بھی کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے, اور وہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. یہ تو کوئی غلط کام تو نہیں ہے, تو کاؤنٹنگ کے لیے کہا تھا, کاؤنٹ کے لیے 12 بجے تک کا ٹائم تھا, 12 بجے نہیں ہو تو وہ جرم سرزد ہو گیا یا حکم عدولی ہو گئی, اس کے بعد پھر درخواست دی جائے گی, پھر ایکشن ہوگا. 2 گھنٹے پہلے سے کیسے آپ عدالت کو بٹھا سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل نہ ہو؟ دیکھیں مجھے نہیں معلوم اس کی کیا پیچھے اس کے کیا چیزیں تھیں, جس کے کون سی اپلیکیشنیں دی گئیں چیف جسٹس صاحب کو. دیکھیں ان کی ثواب دی تھی, ان کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز ایسی رکھی گئی ہوگی جو انہوں نے مناسب سمجھا کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے جس کے تحت ان کو ایڈ کرنا ہے. کوئی ملک میں کوئی ایسے حالات ہونے والے جس کا مجھے علم نہیں تھا, ہم بھی سب آپ کے چینلز وغیرہ کوئی دیکھ رہے تھے جس سے پتہ لگ رہا تھا جو اتنی حالات تیزی سے تبدیل ہو رے تھے, تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کوئی اپنی ثواب دی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی چیز فکس کی. لیکن کیس آپ نے خود فرمایا 12:05 پہ کیا گیا تھا, فکس کیا گیا تھا, تو وہ ہو سکتا ہے اس کی تیاری کی گئی. اگر یہ کام اگر ان کے حکم نہیں مانا جاتا سپریم کورٹ, دیکھیں کورٹ جو آرڈر پاس کرتی ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر یہ فرض کریں ووٹنگ نہیں ہوتی 12 بجے تک, تو 12:05 یا اس کے بعد کورٹ آرڈر کر سکتی تھی کہ ووٹنگ کراؤ, کیونکہ امپلیمنٹ کرتی ہے, اور کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز بھی شروع کر سکتی تھی. تو یہ کورٹ کے پاس پاور ہوتی ہے. لیکن یہ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب تو نہیں پہنچے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ بھی انرجائز ہو گئی تھی اور وہ بھی کھل گیا تھا, وہاں پہ بھی تمام اس قسم کی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی. چیف صاحب نہیں پہنچے تھے وہاں. آپ نے خود فرمایا, دیکھیں آپ نے خود 2 سرکولرز کا ذکر کیا جس کے اندر چیف جسٹس صاحب کو کوئی چیزیں ان کے سامنے اپلیکیشن رکھی جا سکتی ہیں, آپ اپروچ کر سکتے ہیں کورٹ کو, لیکن ان کے سامنے رکھی کوئی ایسی پٹیشن داخل کی گئی جس کے اندر وہ سمجھتے تھے, لیکن انہوں نے اس کو کھلوایا کورٹ کو اس کی ہیئرنگ کرنے کے لیے, کہ جب اس کو دیکھا ان کی نظر میں وہ ایمرجنسی کوئی ایسی چیز ریکوائرڈ نہیں تھی. دیٹس وائی. بہت بہت شکریہ جناب عابد سواری ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. انتہائی چارجڈ پولیٹیکل ماحول کے پس منظر میں اور اس روز جس دن کے نئی حکومت شہباز شریف حکومت قائم ہوئی ہے, اس کے پہلے روز آج فوج کے اعلیٰ ترین فورم کا اجلاس ہوا, یعنی کہ فارمیشن کمانڈرز کا آج اجلاس تھا. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی ہمیشہ کی طرح سے صدارت کی. کانفرنس میں پاک فوج کو بدنام کرنے کی حالیہ پروپیگنڈا مہم کا سختی سے نوٹس لیا گیا. یاد رہے کہ جس وقت یہ کانفرنس ہوئی ہے پچھلے کئی دنوں سے, بلکہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے
سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ایک مضموم مہم جاری ہے جس کا نشانہ حالیہ سیاسی فیصلوں میں اور حالیہ سیاسی پیش رفت کے حوالے سے فوجی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس کی مختلف حوالوں سے اس کی معلومات سامنے آئی ہے۔ ہر لحاظ سے یہ ایک مضموم سازش اور مضموم کوشش تھی کہ ملک کے اندر جو اس وقت کی صورتحال ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور خاص طور پہ اس کا نشانہ پاک فوج تھی۔ فوجی لیڈرشپ کے فیصلوں پر اتحاد، یگانگت اور فوج میں تقسیم کی مہم کی مکمل بیخ کنی کا اس کانفرنس میں، جو آج پاکستان کی فوج کے فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس تھی جس میں پاک فوج کے تمام جنرل آفیسرز شریک ہوتے ہیں، اس کی بیخ کنی کا عزم کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فارمیشن کمانڈرز نے حالیہ دنوں میں پاک فوج کو بدنام کرنے اور اداروں اور سوسائٹی کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی پروپیگنڈا مہم کا نوٹس لیا اور واضح پیغام دیا کہ پوری پاک فوج ایک آواز ہے۔ یقیناً نہ صرف یہ کہ فوج ایک آواز ہے بلکہ پوری ملت فوج کے ساتھ ایک آواز ہے۔ پوری فوج آئین اور قانون پر عمل پیرا ہے، یہ آج اس کانفرنس میں کہا گیا، اور کہا گیا کہ اس مضموم سازش اور اس پروپیگنڈا مہم چلانے والوں کی بے کنی کی جائے گی۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ پاک فوج کوئی سمجھوتا کیے بغیر ریاستی اداروں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ آئین اور قانون کی سربلندی میں پاک فوج تمام ریاستی اداروں کے ساتھ رہے گی۔ کانفرنس کے شرکاء نے ہر قیمت پر ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے آئینی اور قانونی فیصلوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ پاک فوج کے تمام جنرل آفیسر، تمام فارمیشن کمانڈرز مکمل کلی اتحاد کے ساتھ ان فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ پاک فوج کی لیڈرشپ نے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کیا، اور ایک آواز کے اندر یہ آج آواز سامنے آئی اور پوری قوم کو اس کو سن کر اطمینان ہوا۔ حالیہ ہفتے سیاسی افراتفری کے ماحول میں پاکستان کے ریاستی اداروں اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف سوشل میڈیا پر منظم سازش کے تحت پروپیگنڈا کیا گیا۔ ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ پر توہین آمیز پیغامات کی بھرمار رہی اور یہ مضموم مہم ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈز میں شامل رہی۔ یقینی طور پہ اس میں بہت بری طریقے سے سازش کا عنصر شامل تھا، بیرونی ملکوں کا عنصر شامل تھا، جو ہائبرڈ وار پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف لڑی گئی ہے اس کا عنصر بھی شامل تھا۔ 100% نہ ہو لیکن ایک بڑا حصہ اس کا ضرور شامل تھا، اور یقیناً جو موجودہ سیاسی صورتحال میں لوگوں کی اپنی سوچ تھی اس کی بھی ریفلیکشن، یا جو غلط سمت پہ لوگوں کی سوچ تھی اس کی ریفلیکشن بھی اس میں شامل ہوئی، مگر بہرحال اس کا کلی طور پہ نقصان ہی نقصان رہا اور اس کو ایک غلط سمت میں موڑا جا رہا تھا۔ آج اسی حوالے سے ریاستی ادارے حرکت میں نظر آئے۔ FIA ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی جس میں ڈائریکٹر سائبر کرائم نے DG FIA کو بتایا کہ سوشل میڈیا کے 50,000 اکاؤنٹس شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں جن میں بیشتر پیجز بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ ڈائریکٹر سائبر کرائم نے بتایا کہ لاہور، کراچی، ملتان سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان پاک آرمی اور اعلیٰ عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے تھے۔ مزید گرفتاریوں کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 10 روز قبل اپنے ایک انٹرویو میں ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا مہم کی سختی سے مذمت کی تھی، اور یہ بات یقینی ہے کہ عمران خان مسلسل اس حوالے سے ان کی جو پبلک اوپینین ہے، جو گفتگو کر رہے ہیں، اس کی وہ بہت حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، اور بار بار ان کی جانب سے بھی اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے اس قسم کے کسی بھی ٹرینڈ کی، اس قسم کی گفتگو کی، اس قسم کی کسی بھی مہم کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے اور اس کی بیخ کنی کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے اپنے اقتدار کے اپنے دور کے پہلے روز آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف مہم کو ناقابل برداشت کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی اور سخت کارروائی کی جائے گی۔ یقیناً ریاست کے تمام اداروں کو متحرک ہونا چاہیے، اس قسم کے معاملات کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ اظہار رائے کی آزادی، صحافت کی آزادی، میڈیا کی آزادی اپنی جگہ، لیکن یقیناً اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، اس کے اپنے قیود ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں جس قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اس کیمپین میں، جس قسم کے لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں فوجی لیڈرشپ کے خلاف، فوجی رہنماؤں کے خلاف، یقینی طور پہ وہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی انداز سے قابل قبول نہیں ہیں۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ پاکستان میں پہلی بار نہیں ہو رہا، حالیہ سالوں میں پہلی بار نہیں ہو رہا، حالیہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہا، اور افسوس اور صد افسوس کہ صرف چہرے بدلتے ہیں۔ اسی قسم کی کیمپین اس سے بدترین صورتحال میں ہم مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں، اور سیاستدان اور ان کے حامی
فوج کے خلاف مہم جاری رکھتے ہیں، اور ابھی یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے، چند مہینوں سے پہلے کہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ اس قسم کی مہم چل رہی تھی۔ چہرے اب وہ بدل گئے ہیں، پہلے کوئی اور چہرے تھے، اور توہین آمیز تنقید، توہین آمیز کا گفتگو کا تسلسل ہم پچھلے 3-3.5 سال سے تو مسلسل تسلسل دیکھ رہے ہیں، جس میں اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چہرے بدل گئے ہیں۔ موجودہ حکمراں اتحاد اس میں شامل ہے، ان کی بڑی بڑی لیڈرشپ اس میں شامل تھی، نام لے لے کے نشانہ بنایا جا رہا تھا ان کے حمایتیوں کی جانب سے، ان کے تمام ایسے لوگ جو کہ اس اپوزیشن کے سپورٹر تھے، اس سے بدترین مہم میں شامل تھے جو ہم نے پچھلے چند دنوں میں دیکھی ہے، اور یقیناً اس حوالے سے جو جذبات تھے، جو غصہ تھا، جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، آج کی حکومت تھی، وہ عیاں تھا۔ بہرحال اب پوری قوم کی رائے ہے، پوری قوم کا عزم مصمم ہے، افواج پاک کے ساتھ، اس کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کے پورے پاکستان کی یہ یکساں رائے ہے کہ اس قسم کی کسی سوچ کو، اس قسم کے مذموم پروپیگنڈے کو، اس قسم کی کسی مذموم سازش کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا، اس کی بیخ کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی اظہار رائے کی آزادی، اختلاف رائے کی آزادی کو ہر صورت میں اس کا احترام کیا جائے گا، اور اس کے اپنے پیرامیٹرز کے اندر اس بات کو، کسی قسم کی بھی بات کو کرنا، یقیناً وہ پاکستان میں اس کی آزادی ہے۔ لیکن بہرحال عدلیہ کی حرمت، فوج کی حرمت اور اداروں کی حرمت اور ہمارے شہیدوں کی حرمت وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس پر یقیناً عمل پیرا ہونا ہم سب کے لیے لازم ہے، اور سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی پڑے گی۔ اور یقیناً اس وقت کی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت، لیکن انہیں بہرحال سوچنا ہوگا کہ وہ روایت جو پچھلے 3 سالوں میں ہم نے دیکھا، جس میں نام لے لے کر لوگوں کو پکارا گیا اور ان کے خلاف الزامات لگائے گئے، یقیناً اب اس روش کو ختم کرنا ہے۔ عمران خان صاحب بڑی اچھی بات ہے، ان کے تمام ساتھی اس کے خلاف بھرپور کھڑے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ دامے ورمے سکنے اس عمل کی بیخ کنی کریں گے، اس کی حوصلہ شکنی کریں گے، اور اس کو کسی صورت میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ کمرشل بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان میں نئے دور کا آغاز ہے۔ شہباز شریف حکومت کا آج آغاز ہو گیا۔ شہباز شریف صاحب کی پہچان ایک بہت ہی محنتی، بہت ہی زبردست کام کرنے والے ایڈمنسٹریٹر کی ہے۔ آج پہلا دن یقیناً انہوں نے اسی انداز سے گزارا، مگر بہرحال ایک مشکل یہ ہے کہ وہ ایک مخلوط حکومت جس کے 11-12 عناصر ہے، اس کے وہ سربراہ ہیں، اور اس مخلوط حکومت کے ان 1 درجن اراکین کو انہیں اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور آج پہلے دن ہی ان کو پہلی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ انہیں اپنے دن کی ابتدا MQM کو منانے سے کرنی پڑی۔ شہباز شریف کا پہلا دور، پہلا روز، پہلا وزارت عظمیٰ کا پہلا روز، اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اپنے 10 سال سے زائد دور وزارت اعلیٰ میں شہباز شریف صاحب کی پہچان ایک محنتی ایڈمنسٹریٹر کی رہی، ایک ڈوئر کی رہی، ایک بھرپور جفاکش محنتی سیاستدان کی یقیناً طور پہ جناب شہباز شریف کی پہچان ہے، اور آج وہ نظر آئی جب پہلا روز ان کا شروع ہوا۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنی زندگی کا پہلا دور انہوں نے اس کا آغاز کیا اسی انداز سے جو ان کی پہچان رہی، اور آج صبح 8 بجے سے انہوں نے اپنی مصروفیت کا آغاز کیا۔ احکامات اور ملاقاتیں آج ان کی مسلسل جاری رہی۔ آج جناب شہباز شریف نے سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر نہیں دی جب انہوں نے کہا کہ ہفتے میں 2 سرکاری تعطیلات اب نہیں ہوا کریں گی، صرف 1 ہوگی، اور وزیر اعظم ہاؤس میں دفتری اوقات صبح 8 بجے سے شروع ہو جایا کریں گے۔ ٹپیکل شہباز شریف اسٹائل ہے، صبح 8 بجے سے انہوں نے کام کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا، اور آج ہی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے، وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے 2 روز کی چھٹی ختم ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو اب اس مفاہمانہ سیاست بھی چلانی ہے، کیونکہ جس حکومت کو وہ چلائیں گے اس کے 12 عناصر ہیں اور اس کے 12 اراکین ہیں، ان سب کو ساتھ لے کے چلنا اور ان کو پھر ایک ساتھ آگے بڑھانا یقیناً اس کے لیے ایک بڑا کشمکش کا ماحول ہوگا۔ پہلا دن وہ بہت سارا کام کرنا چاہ رہے تھے، مگر پہلے دن سے ان کو ان 12 اپنے جو ساتھی ہیں یا جو مخلوط حکومت کے ساتھی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا، ان کی ایگو کو مساج کرنا، اور آج سے ناراضگی کا عمل شروع ہوا۔ MQM کی سب سے پہلے ان کو منانا کا آغاز کرنا پڑا۔ یقیناً آج ایک بھرپور دن تھا شہباز شریف کا اسٹائل کے لحاظ سے، مگر ان چیلنجز کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ تھا جو آگے ان کو اس مخلوط حکومت کے حوالے سے جو کہ ایک سانجے کی آنڈی ہے اس کو سنبھالنا یقیناً ایک مشکل عمل ہوگا، اور آج اس کی بالکل بھرپور عکاسی ہو رہی تھی۔
تو شاید سب کو ایک ساتھ بلا لیتے اور خوشگوار ماحول میں سب کے ساتھ گفتگو کر لیتے تو اتنا سارا وقت اتنا سارا سفر بچ جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ مخلوط حکومت ہے اور کل اس سلسلے میں جناب شہباز شریف کراچی آئیں گے, بہادرآباد جائیں گے MQM کے مرکز پہ, وہاں ملاقات کریں گے اور یہ سیاسی عمل کو آگے بڑھائیں گے. اور اس حوالے سے خیال یہ ہے کہ کراچی میں وہ بزنس مین سے بھی ملاقات کریں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی کابینہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں مکمل ہوگی اور ان کی خواہش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرے جو ان کے مخلوط حکومت کے ساتھی ہیں وہ اس میں شامل ہوں. کتنے لوگوں کو شامل کریں گے یہ بھی ایک مشکل عمل ہوگا, مگر بہرحال آج کا پہلا دن اس پر نگاہ ڈالتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی انس ملک ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں. انس ملک صاحب بتائیے گا, بڑا بھرپور دن تھا, آپ آج اس کو کور کر رہے تھے, تھوڑا سا اس کا ہمیں دیجیے گا, احاطہ کیجیے گا کہ کیسے گزر رہا تھا شہباز شریف کا دن. بہت بہت شکریہ کامران صاحب, آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں آج ایک انتہائی مصروف دن جو ہے وہ شہباز شریف نے گزارا. علی صبح 8 بجے ہی وہ پہنچ گئے وزیر اعظم آفس, وزیر اعظم ہاؤس, وہاں سے انہوں نے گارڈ آف آنر لیا اور اس کے بعد وہ سیدھا پہلی معاشرتی ٹیم کے حوالے سے جو میٹنگ تھی معیشت کے حوالے سے انہوں نے جا کے بریفنگ لی. اس کے بعد انہوں نے ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل کا, اپنی ایک مشاورتی کونسل جو ہے اس کا اجلاس انہوں نے کال آن کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ انالسٹ ہوں گے, انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں گے جو کہ معیشت کے اوپر اپنی رائے دے سکیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیکرٹری خارجہ سے ایک امپورٹنٹ ملاقات کی, ان سے انہوں نے ایک بریفنگ لی, کیونکہ حالیہ خط کے تناظر کے اندر بھی جو لیٹر گیٹ ہے, ایک کرپلڈ فارن پالیسی کی جو ڈائنامکس انہوں نے انکاؤنٹر کی ہیں, اس حوالے سے انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے سیکرٹری خارجہ سے ملاقات کی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے گاہے بگاہے اپنی سیاسی جو ہے وہ میٹنگز بھی جاری رکھیں. لیکن اس سب کے اندر ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیبنٹ فارمیشن پہ کیا ہونا ہے. اس ٹائم پہ اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی, میں وہاں موجود تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی پرائرٹی یہ ہوگی کہ ان کے اتحادی ان کے ساتھ چلیں. آج صبح سے ہی وہ اپنے اتحادیوں سے بھی ملاقات کر رہے تھے, وہ آصف علی زرداری کے پاس بھی گئے, مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی گئے, پارلیمنٹ لاجز بھی گئے, اور پھر کل وہ کراچی آ رہے ہیں. تو سب سے بڑا چیلنج ان کا یہی ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے کس طرح چلیں. آج کی جو ان کی ملاقات تھی افطار کے موقع پر چند صحافیوں کے ساتھ, اس میں وہ بظاہر کانفیڈنٹ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ٹینس نظر آئے, پریشان اس لیے نظر آئے کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں. معیشت کو لے کے چیلنج سب سے بڑا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یا نیب کے متعلق آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ ایک وچ ہنٹ کا ادارہ بنا دیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ نہیں پتا کہ جی حکومت کتنا عرصہ ہے, 1.5 سال تو وہ کہتے ہیں, لیکن یہ بتائیے گا کہ آج کیا صحافیوں نے آج ان سے پوچھا کہ ان کی حکومت کتنے دن کی ہے. بنیادی سوال کا جواب ہے کہ ان کی حکومت کتنے دن کے لیے ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ساتھ ساتھ آگے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کب تک یہ کابینہ بن جائے گی, مگر اس سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے وہ کہ کتنے دن کے لیے حکومت ہے. دیکھیں کتنے دن کے لیے حکومت ہے, وہ تو انہوں نے ان سے 3 بار یہ سوال پوچھا گیا اور ان کا 2 بار انہوں نے جواب دیا کہ جتنے دن آپ چاہیں گے, اور اس کے اوپر پہ کہکا لگا اس کمرے میں موجود صحافیوں کی جانب سے. لیکن جب انہوں نے اس بات کا سنجیدہ طور پہ جواب دیا تو انہوں نے کہا جی یہ ایلائز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کتنے عرصے تک ہیں, لیکن 1.5 سال کا ہمارا ٹینیور ہے اور ہم چاہیں گے کہ پورا 1.5 سال کریں. یہ کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا اس سوال کے جواب میں کہ آپ کتنے عرصے کے لیے حکومت میں آئے ہیں. لیکن جو دوسرا سوال آپ کا ہے, سوال کا دوسرا حصہ کیبنٹ فارمیشن میں, میرے خیال سے یہ کیبنٹ فارمیشن کا عمل جو ہے یہ جمعے کے روز تک کمپلیٹ ہو جائے گا, کیونکہ کل وہ کراچی جا رہے ہیں. کراچی میں اپنے ایلائی جو کی ایلائی ہیں MQM, ان سے ملاقات کریں گے, ان کے کچھ تحفظات ہیں ان کو دور کریں گے, اور پھر ان کے حوالے سے وزارتوں پہ بات ہوگی. جو ایک بڑا کی پرابلم ہے جو اب تک میں سمجھ پایا ہوں بیک گراؤنڈ پہ نون لیگ کے رہنماؤں سے ملاقات کر کے, کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس کابینہ کا حصہ بنے. پیپلز پارٹی کے کچھ اپریہنشن ہوں گے, 6 سے 7 مہینے بعد پاکستان میں ویسے ہی الیکشن کا سیزن آ جائے گا, کیونکہ 1 سال سے کم عرصہ بچ جائے گا, اور چیلنجز بہت زیادہ ہیں اکانومی کے لے کے, خاص طور پہ فارن پالیسی کو لے کے, یہ اکانومی کے لے کے, ریلیف کے لے کے, آپ ابھی جون میں بجٹ آ جانا, تو کافی زیادہ چیلنجز ہیں. اور اسی وجہ سے شاید الائز بھی کچھ جو ہیں اتحادی بھی وہ اپریہنسو ہوں گے کہ آگے چلتے ہوئے کہ کیا ہم اس حکومت کے ساتھ رہیں, کہ نوئنگ دا فیکٹ کہ اگلے 6 مہینے کے اندر ہمیں الیکشن موڈ میں جانا ہے, تو ہمیں بھی کچھ فیس سیور چاہیے. اور یہی ایک سب سے بڑی جو ہے ان کی ٹینشن جو ہے وہ آج ان کی عیاں تھی. ان کی باتیں بالکل درست تھیں, انہوں نے باتیں اچھی کیں, درست باتیں کیں, لیکن کیا کتنی ہی باتیں جو ہیں وہ کیا پیپر کے بجائے آن گراؤنڈ ٹرانسپائر کر پاتے ہیں. انہوں نے کہا پاکستان سپیڈ سے کام ہوگا, یہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے یہ پاکستان ہاؤس ہوگا, یہاں پہ تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن آئے گی, میرٹ کے اوپر بات چیت کام کیا جائے گا. تو یہ تمام باتیں زبانی کلامی تو بہت اچھی سننے کو لگتی ہیں, لیکن ٹائم بہت کم ہے اور وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, اور اس میں کیا وہ
डिलीवर कर पाते हैं नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज उनके हाथ में इस टाइम पे वही है। बहुत शुक्रिया जनाब अनस मलिक हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुसद्दिक़ा ख़बरें और मुसद्दिक़ा हम मालूमात लेते हैं। हुकूमत का पहला दिन, जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत का पहला रोज़ और अब आगे की सिमत, रास्ता, रोड मैप है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम राना सनाउल्लाह खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सरबराह हैं। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक काबीना के वज़ीर दाखिला भी हो सकते हैं। जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी नवाज़िश खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, हमें नहीं मालूम कि हम आपको मुबारकबाद दें फ़िलहाल या ना दें। ख़बरें ये हैं कि गैर मुसद्दिक़ा कि आप इंशाअल्लाह वज़ीर दाखिला होंगे, और ये हमारे लिए इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ज़ाहिर है कि आपके साथ जो हुआ, यानी जो 15 किलो हेरोइन का केस आपके ख़िलाफ़ बना, जो नाकाबिले फ़रामोश वाक़या है, ज़ाहिर है हमारी सहाफ़ती लिहाज से तो खैर है और आपके लिए तो बहरहाल, तो ये सारी चीज़ें इस पस मंज़र में आप कैसे देख रहे हैं इस माहौल को और इस तवक्के को कि अब आप वज़ीर दाखिला होंगे इस नई काबीना के? देखें, आप प्राइम मिनिस्टरशिप की तो मुबारकबाद दें, बाकी जो मामला है काबीना की जो है वो फॉर्मेशन का, उसके ऊपर आज पूरा दिन जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने अपने अलाइज से मुलाकातें की हैं। अभी तक उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। आने वाले 1 या 2 दिनों में इस बारे में वो फ़ैसला फरमाएंगे। जहाँ तक मेरा तल्लक है, मैं पार्टी और अपने लीडरशिप के साथ हूँ। जो ज़िम्मेदारी वो देंगे उसको इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। कैसे बड़ा मुश्किल होगा खान साहब, आपको जिम्मेदारी मिले और आपके साथ जो हुआ है, और पहली बार नहीं हुआ है लेकिन इस दफ़ा भी जो हुआ है, ये तो बहुत ही मतलब इसको कैसे आप काबू में रखेंगे अपने आप को, और कोई इसका कोई रद्द-ए-अमल आपके एक्शन में नज़र नहीं आएगा, आप किसी किस्म का बदला नहीं लेंगे या आप इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, कैसे अपने आप पे काबू पाएंगे आप? देखें कामरान खान साहब, जो आदमी जुल्म बर्दाश्त करता है, तो पहली बात तो ये है कि उसके वजूद के अंदर जुल्म से नफ़रत पैदा होती है, तो फिर भी वो जो है वो खड़ा हो सकता है, फेस कर सकता है। और जुल्म को जब आप फेस करते हैं तो उससे नफ़रत तो एक उसका फितरी नतीजा है। तो जिस आदमी को जुल्म से नफ़रत हो, उसने ख़ुद फेस किया हो, ख़ुद झीला हो, मैं नहीं समझता कि वो आदमी जो है वो फिर किसी के साथ जुल्म कर सकता है। इंसाफ करना एक अलग अमल है, लेकिन इस किस्म का जुल्म हम करें कि हम लोगों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात कायम करें, हम लोगों को बेतौकीर करें, हम शहज़ाद अकबर जैसे लोगों को बिठाएं कि वो लोगों की ख़वातीन को, लोगों की फैमिलीज़ को जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अमेज़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे। मेरा नहीं ख्याल कि ये काम जो है अल्लाह ताला हो सकेगा, ना ही मेरी लीडरशिप जो है उसमें इस किस्म का रुझान है। जी, रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। और यकीनन ये फरमाइएगा, और जो कॉन्क्रीट इशूज़ की तरफ जाते, जैसे कि आज शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीबन वाज़ेह तौर पे कहा, ये हुकूमत जो है ये अपनी जो असम्बलीज़ की मुद्दत है उसको पूरा करेगी। गोया कि तकरीबन 1.5 साल के लिए आप लोग ये वाली हुकूमत जो है, ये जो अभी अबूरी हुकूमत है, ये कायम रहेगी। नहीं, देखें, इसमें टोटल 14 माह बनते हैं, कोई 9 माह इस साल के हैं और अगले 6 माह को आप शामिल कर लें तो ये 14-15 माह बनते हैं। तो मीनिंग देयर बाई कि 2 या 3 माह बाद इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा। और इलेक्शन ईयर जो है वो इससे पहले भी हमने 2017-18 गुजारा है। आपके भी इल्म है, फिर इलेक्शन ईयर ही होता है, उसमें फिर इलेक्शन ही होता है। वो अलग बात है कि वोट आप जो है वो आखिरी दिन डलवा लें या उससे कोई 2 महीने पहले डलवा लें या कोई 6 महीने पहले डलवा लें। तो इसलिए ये इलेक्शन ईयर जो है ये अगले 2 माह बाद शुरू हो जाएगा। उसमें जो मुतहदा अपोजिशन है, क्योंकि मेरी जमात में PMLN में दोनों तरह की राय पाई जाती है। कुछ लोगों की जो टॉप लीडरशिप है उसमें सीनियर लोग जो हैं, कुछ की ये बड़ी मजबूत राय है कि हमें जल्द इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जल्द जाने के लिए भी कम से कम वो 7 माह तो हमें माइनस करने पड़ेंगे या देखने पड़ेंगे जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हमें प्रेपरेशन के लिए जो है वो इतना टाइम चाहिए। और फिर इलेक्शन रूल्स में, लाज में भी बाज़ ऐसी तरामीम है
جس کے اوپر تمام جماعتیں متفق ہیں لیکن وہ نہیں ہو سکی. اسی طرح سے کوئی ایسی پاورز ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کی آزادی کو اور مزید بہتر بنانے کے لیے اسٹرینتھ دینے کے لیے جو ہے وہ کی جانی جو ہے وہ ضروری ہیں. تو وہ ٹائم تو بہرحال جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. باقی اس کے بعد جب الیکشن کمیشن یہ کہے کہ وہ پوری طرح سے تیار ہے تو متحدہ اپوزیشن کی لیڈرشپ جو ہے وہ جب بھی فیصلہ کر لے, وہ مگر خان صاحب 8 ماہ بعد کر لے, وہ 12 ماہ بعد کر لے, تو اس کے مطابق الیکشن ہو جائیں گے. سیاست کا تجربہ ہے, اتنے لمبا وقت 12 اتحادی ان کو ساتھ رکھنا, سب کو مطمئن کرنا ہمارے پاکستان میں یہ کٹھن مرحلہ نہیں ہوگا. اتنے اتحادیوں کو لے کے چلنا اور پھر ان کو ساتھ ملا کے رکھنا, یہ ساری چیزیں یہ ٹف کال نہیں ہے. نہیں, یہ ٹف نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو سب کو پتہ ہو کہ جی آگے 3 سال 4 سال یا 5 سال کا معاملہ ہے, تو ہر کوئی جو ہے وہ اس بارے میں اپنا مطالبہ بنوانے کی کوشش کرے گا, اپنی بات کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے جو ہے اس کے اوپر پورا زور دے گا. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت آج تمام اتحادیوں سے ملاقات ہوئی ہے, میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تھا, تو سبھی نے جو ہے وہ کہا کہ جی ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی کے نام پہ جو تباہی اس ملک کے اوپر مسلط تھی تو اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے. اب باقی آگے آپ دیکھیں, آپ کو جس طرح سے ہماری ضرورت ہے ہم تو غیر مشروط جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ آگے الیکشن ایئر ہے اور ہم نے الیکشن میں جانا ہے, تو اس لیے اس طرف لوگوں کا تھوڑا سا ضد کا یا تھوڑا سا حاصل کرنے کا رجحان کم, اور اس طرف زیادہ ہے کہ انہوں نے آگے جو ہے وہ الیکشن میں جانا ہے. آج میری موجودگی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ جی ہم تو غیر مشروط اس جدوجہد میں آپ کے ساتھ تھے, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی عزت جو ہے وہ رکھی ہے. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور آپ آگے بتائیں کہ آپ کو کس طرح کے تعاون کی ضرورت ہے. چلے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ فرمائیے گا کہ اب تو یہ مرحلہ عبور ہو گیا, تو اب نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے پاکستان فوری طور پہ جلد, کیا اس کا امکان ہے؟ دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب پارٹی لیڈر ہیں, تو ان کے بارے میں تو کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا یا کوئی کہہ سکتا کہ وہ کب آئیں گے, لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ضرور آئیں گے, اور یہ فیصلہ وہ خود کریں گے, اس کے لیے وہ پارٹی سے ابھی فی الحال کیا یہ فرمائیے گا, ابھی فی الحال کیا مریم بھی جا رہی ہیں لنڈن؟ ہو سکتا ہے کہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے عرصے سے ان کا نام بھی ECL پہ تھا, تو وہ بھی جا نہیں سکتی تھیں, بلکہ ان کے بیٹے کی آپ کو پتہ ہے کہ شادی تھی, اس شادی پہ بھی ان کو جو ہے وہ نہیں جانے دیا گیا, بلکہ انہوں نے تو پھر اجازت والی بات ہی نہیں کی. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جائیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے ضرور تشریف لائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمپین میں ہمیں میاں نواز شریف صاحب اویلیبل ہوں گے, اور ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ہماری, چلیں یہ تو بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو الیکشن کیمپین میں نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے. ابھی آپ نے بات کی ECL کی, خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے وزیر داخلہ, اگر آپ نہیں بھی بنتے ہیں یا جو بھی صورتحال آپ کی حکومت تو ہے, یہ ECL پہ سینکڑوں لوگ ہیں, اور یہ بڑا حکومت کا ہتھیار ہوتا ہے, اتنا کرب ہوتا ہے, پتہ نہیں ان گنت لوگوں کے لیے. آپ کے تو جاننے والے بے پناہ ہوں گے, آپ خود ہوں گے اس میں, اس عذاب سے اب جان چھوٹے گی؟ دیکھیں, یہ اس طرح کے جو عذاب ہیں یہ نیب کے قوانین میں بھی ہیں, دوسرے قوانین میں بھی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ میری پچھلے 2.5 سال سے پوری فیملی ECL پہ ہے. جی دیکھیں, میری پراپرٹی کے یعنی میرے پوری فیملی کی پراپرٹی جو ہے وہ فریز ہے, اور یعنی اس قسم کا جو ہے وہ سلوک کہ آپ ECL پہ ڈال دیں, کوئی آدمی باہر نہ جا سکے, ان کی پراپرٹی جو ہے ان کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فریز کر دیں, حالانکہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر کوئی مقدمہ تھا تو وہ میرے خلاف تھا, باقی فیملی کے خلاف تو نہیں تھا. تو یہ سارے وہی انتقامی ہتھ کنڈے ہیں. اس قسم کے قوانین جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کل عدم قرار دیا جانا چاہیے, ان کو ختم ہونا چاہیے, اور نیب میں بھی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی, آپ کے پاس اختیار آیا, تو یہ ہم سمجھے کہ یہ سب ختم ہوں گے. جی بالکل یہ ختم ہونے چاہیے, اور ہم اس کے لیے کوشش کریں گے کہ اس قسم کے انتقامی
جو ہے وہ ہتھ کنڈوں کو اپنانے کے لیے جو ہے جو اس قسم کے قوانین ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی پروسیس نہیں ہے، کوئی عدالتی عمل بیچ میں موجود نہیں ہے، کوئی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، بس بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ منسٹر صاحب یا سیکرٹری صاحب جو ہے وہ فون کریں اور کسی کو ECL پہ ڈال دیں اور بیٹھے بیٹھے کسی کی پراپرٹی فریز کر دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں بالکل جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انصاف کا جو ہے وہ یا جمہوریت کا جو ہے وہ کوئی طور طریقہ جو ہے وہ واضح ہو سکتا ہے. اب پہلا ہدف کیا ہے آپ کی حکومت کا؟ پہلی ترجیح کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ ہر لمحہ آپ ان کے ساتھ ہیں، سب سے پہلی کیا چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے ترجیح یہ ہے کہ جو اکانومی کو جو نقصان پہنچایا گیا 3.5 سالوں میں اور مسلسل وہ ہیمریج جو ہے وہ جاری ہے، اس تباہی کو جو ہے وہ کیپ کیا جائے. اکانومی کو اگر بہتر نہیں تو کم از کم جو ابتر کی طرف اس کا سفر جاری ہے اس سفر کو جو ہے وہ بند کیا جائے، اور پبلک ایٹ لارج لیول پہ عام آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ جتنا بن پڑے. یہی آج سارا دن ان کا ایک ہی فوکس تھا کہ اس عام آدمی کے لیے جو ہے وہ کوئی ریلیف کا جو ہے وہ بندوبست. بڑی نوازش، بہت نوازش. جناب رانا ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد رخ کریں گے PTI کا. مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ. آج PTI نے آئندہ جو عوامی تحریک کا جو نقشہ ہے وہ بنا لیا ہے، اس کا روڈ میپ تیار کر لیا ہے. مخدوم شاہ محمود قریشی ہمیں اس کی تفصیلات دیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. رولز بدل گئے ہیں. قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہو چکے ہیں. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کو کہ قائد حزب اختلاف نہیں ہیں، مگر اس وقت وہ اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، اور آج کل وہ PTI کے مستقبل کے اور اب اس اپوزیشن کے مستقبل کے سیاسی روڈ میپ کی تیاری میں مصروف ہیں. عمران خان پارلیمنٹ میں تو اپوزیشن لیڈر نہیں، لیکن PTI عوامی جلسوں اور احتجاجی مظاہروں کے ذریعے شہباز حکومت کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے گی. دراصل عمران خان مبینہ غیر ملکی سازش سے اپنی حکومت ختم کرنے کا بیانیہ اپنے حامیوں میں صلاحیت کر چکے ہیں. یہ دعویٰ، یہ الزام اب عمران خان کی سیاست کا مرکز و محور ہے. اسی پلان کو لے کر وہ آئندہ الیکشن میں عوام کے پاس جائیں گے، اور اس بیانیے کی بنیاد پر عمران خان نے فوری انتخابات کے لیے ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. وزارت عظمیٰ کے خاتمے کے بعد عمران خان کل پہلی بار پشاور میں جلسہ عام سے اسٹریٹ پالیٹکس کا آغاز کریں گے. آج اپنے ویڈیو پیغام میں عمران خان نے کہا کہ کل پشاور آ رہا ہوں، عوام تیار رہیں. ان کا کہنا تھا کہ بڑی سازش کے تحت ملک پر امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی. پشاور جلسے میں امپورٹڈ حکومت پر بات کروں گا. آج سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت بنگالہ میں PTI کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ہفتہ 16 اپریل کو کراچی میں مزار قائد کے باغ جناح میں جلسہ عام کا فیصلہ کیا گیا، اور اتوار 24 اپریل کو لاہور میں مینار پاکستان پر عوامی جلسے کا فیصلہ کیا گیا. گویا کہ آئندہ ہفتہ عمران خان کے لیے PTI کی تحریک کے لیے بہت اہم ہوگا. کل پشاور میں پہلا جلسہ ہوگا، اس کے بعد کراچی، اور پھر اس کے بعد لاہور. کراچی کے جلسے کی لیڈ کریں گے اسد عمر، جبکہ لاہور میں جلسے کی مرکزی منتظم شفقت محمود ہوں گے. آج PTI کے رہنما شفقت محمود نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ ہمارا اٹل فیصلہ ہے. استعفے ڈپٹی اسپیکر کے پاس ہیں. شفقت محمود نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ استعفوں پر جلدی فیصلہ ہو، کیونکہ ان کا اسپیکر آ گیا تو ہمارے استعفے قبول کرنے میں تاخیر کرے گا. ہم نے کل فیصلہ کیا عمران خان صاحب کی قیادت میں کہ ہم ان چوروں کے ساتھ، ان لٹیروں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے. اور تحریک انصاف کے جو ممبرز تھے انہوں نے ایک دوسرے سے سبقت لے کے اپنی ریزگنیشن جو ہے وہ پیش کی، اور اب ریزگنیشن کا اٹل فیصلہ ہے. ہمارے استعفے جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر کے پاس ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان پہ جلدی فیصلہ ہو، کیونکہ انہوں نے اگر ان کا اسپیکر وہ آ گیا تو ہمیں ڈر ہے کہ وہ کسی کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے. یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اٹل فیصلہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہم ان کو لیجیٹمائز نہیں کریں گے، اور ان لٹیروں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. بہتر یہی ہے ہماری جمہوریت کے لیے، ہمارے ملک کی بقا کے لیے، کہ جتنا جلدی انتخاب ہو اور اس انتخاب سے عوام جو ہے اپنا فیصلہ کریں. بلا شبہ قومی اسمبلی کی 122 جنرل نشستوں سے استعفے نہ صرف شہباز حکومت اور الیکشن کمیشن کے لیے بڑا جھٹکا ہوگا، بلکہ PTI کی وفاق میں پارلیمانی سیاست کے لیے بھی خدشات سے بھرپور رسکی عمل ہوگا. تاحال PTI نے پنجاب اسمبلی میں 183، KP اسمبلی میں 94، سندھ اسمبلی میں 30
اور بلوچستان اسمبلی میں اپنی 7 نشستوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی اگر اجتماعی استعفوں سے متعلق کوئی انتہائی قدم اٹھاتی ہے تو قومی اور صوبائی اسمبلیز کی تقریباً 450 نشستیں خالی ہونے سے ایک بہت بڑا بحران جنم لے گا۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی آئندہ کی حکمت عملی روڈ میپ، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی۔ بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج آپ لوگوں کا بڑا مرکزی اجلاس تھا آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے، جو حکمت عملی طے ہوئی ہے اس کا ایک احاطہ کیجیے۔ جی خان صاحب، ہم نے فیصلہ کیا ہے عوامی رابطہ مہم کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل پشاور کے جلسے سے ہم اپنا مقدمہ عوام کی کچہری میں لے کر جا رہے ہیں اور ہم لوگوں سے رجوع کریں گے۔ دیکھیے، اس وقت ہمارے جو بیانیہ ہے بڑا واضح ہے، ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک مسلط کی گئی ہے حکومت، پاکستان کے عوام کا اسے مینڈیٹ حاصل نہیں ہے۔ پکڑ دھکڑ کر، خرید و فروخت سے، ضمیر فروشی سے انہوں نے ایک غیر فطری اتحاد قائم کیا ہے، جس کی دراڑیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کا، آپ نے کل اضطراب دیکھا کہ ہمارے معاہدے کا کیا بنا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون کے اندر اس وقت ایک بحث کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ آصف علی زرداری بضد ہیں کہ ان کو صدارت دی جائے، اور وہ اپنا مقام چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ نوید قمر صاحب، جن کا پہلے نام چل رہا تھا، سندھ سے ان کا تعلق ہے، اسپیکرشپ کسی سندھی کو نہیں دینا چاہتے، وہ کسی پنجابی کو وہاں جج کرنا چاہتے ہیں، اور راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے تاکہ صدارت کے لیے ان کا میدان خالی ہو۔ لیکن ان کی پارٹی کے اندر اس وقت 2 دھڑے بن چکے ہیں۔ بلاول بھٹو کو وہ وزارت خارجہ کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ جو نظریاتی کارکن ہیں پیپلز پارٹی کا، وہ کہہ رہا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو اس وقت فی الحال جو کانکریٹ چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک جلسہ ہے کل پشاور میں، پھر کراچی میں سیٹرڈے کو، اور پھر لاہور میں جلسہ ہے۔ فی الحال یہ 1 ہفتے کا پلان بنایا گیا ہے۔ ہمارا یہ ہم نے 3 بڑے مرکزی جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ پشاور دارالخلافہ ہے خیبر پختونخوا کا، کراچی دارالخلافہ ہے سندھ کا، اور لاہور دارالخلافہ ہے پنجاب کا۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ ہمارا اگلا لائحہ عمل بھی سنیں گے، اور وہ ہے کہ ہم نے ایک تاریخ کا تعین کر رہے ہیں، میں کل آپ کو بتا دوں گا، جس میں جیسے پہلے ہم نے پورے ملک میں کال دی تھی، ہم کال دیں گے کہ ہر شہر میں، ہر قصبے میں لوگ اس حکومت کو، یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کی کیمپین کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ اپنے اپنے فوکل پوائنٹس ہم ہر شہر میں، ہر ضلع میں مقرر کریں گے، اور عوام سے، پاکستان کے شہریوں سے، صرف تحریک انصاف کے کارکنان سے نہیں، پاکستان کے خوددار شہریوں سے جو ایک آزاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ایک آزاد خارجہ پالیسی دیکھنا چاہتے ہیں، اور غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، انہیں کہیں گے وہ نکلیں باہر اور یکجہتی کریں عمران خان کے ساتھ، اور نئے انتخابات کا مطالبہ کریں۔ خان صاحب، یہ جو ہمیں سسٹم جو سامنے آ رہا ہے، ہمیں یہ چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ مخدوم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ کے اراکین نے استعفے دیے، کہ بڑی دراڑ پڑے گی، ایک بحران کی کیفیت پیدا ہوگی کہ یہ نشستیں خالی ہو جائیں، مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسپیکر ان استعفوں کو قبول کرے۔ اور کیا کیفیت ہے ان استعفوں کی اس وقت؟ دیکھیے، ہماری پارٹی میں اس پر ایک تفصیل گفتگو ہوئی، کور کمیٹی میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا، پھر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا، مختلف ممبرز کے نقطہ نظر کو سنا گیا، اور میں آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھنا چاہوں گا۔ 2 آراء تھی۔ ایک رائے تھی کہ نہیں، ہمیں اسمبلی کے اندر رہ کر مزاحمت کرنی چاہیے اور باہر بھی مزاحمت کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن جو رائے پھر بعد میں غالب آئی، اور وہ یہ تھی کہ اگر ہم اس حکومت کو ایک ناجائز، ایک امپورٹڈ حکومت سمجھتے ہیں، اور اس اسمبلی اور یہ جو ارینجمنٹ ہے، اس ارینجمنٹ کو مسترد کر رہے ہیں، تو پھر ہم اس ارینجمنٹ کا حصہ کیوں بنے؟ چنانچہ
ہم نے ممبران قومی اسمبلی سے استعفوں پر دستخط دیے اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کو سبمٹ کر دیے ہیں. اب ڈپٹی اسپیکر صاحب اس پر اگلی کارروائی کریں گے اور ہم اس اسمبلی کا اب حصہ نہیں بننے جا رہے ہیں. یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا کہ اگر آپ کے واقعی جو تمام اراکین کے استعفے ان کے پاس آ گئے ہیں تو ان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ فوری طور پہ وہ استعفے قبول کرے. اس میں قباحت کیا ہے؟ بالکل کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کر سکتی ہیں اور کریں گے. تو یہ اب ہو جائیں گے اگلے 1-2 دن میں میرا خیال ہے. صاحب ہمیں پی ٹی آئی کی حکمت عملی کی جانب سے یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی سے تو استعفے دے دیے گئے اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا. صوبوں کے حوالے سے کیا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے آپ لوگوں نے کہ وہاں سے استعفے دینے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ابھی پنجاب میں ہمارا مرحلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، آپ کے سامنے ہے. وہ ابھی بیٹل فار پنجاب جو ہے وہ جاری ہے اور کل ہم پشاور جا رہے ہیں. وہاں جو خیبر پختونخوا کی ہماری جماعت کے صدر ہیں پرویز خٹک صاحب ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان صاحب اور دیگر شاہ فرمان صاحب اور دیگر حضرات سے تبادلہ خیال ہوگا. ان سے موقع ملے گا، وہاں کے لوگوں کی رائے لی جائے گی اور ہم بتدریج اپنی حکمت عملی کا اعلان کرتے رہیں گے. ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے. بڑی نوازش. بہت شکریہ جناب مخدوم شاہ. محمود قریشی ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی پہ بات کر رہے تھے.